नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है और हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो मर जाता है तो हर मुआशरे और मज़हब में मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। आम तौर पर लोग अपने मुर्दों को दफन करते हैं या फिर उनको नज़र आतिश कर देते हैं। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में मुर्दों को दफन किया जाता है। हिंदू मत, जन्नत और दीगर मज़ाहिब में मुर्दों को जलाया जाता है। नाज़रीन, यहूदी अपने मुर्दे कैसे दफन करते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का उन्वान होगा। और आज हम आपको यहूदी मज़हब में मैयत की आखिरी रसूमात और कब्र के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, यहूदी मज़हब में जनाजे के लिए अबरानी लफ्ज़ लिवाया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है मैयत को उसकी कब्र तक एहतराम से लेकर जाना। लिवाया इबादतगाह, जनाज़ागाह या कब्रिस्तान में होता है। मरने के बाद जल्द अज जल्द यहूदी रबी या जनाजा घर से राब्ता किया जाता है ताकि इंतजामात शुरू हो सके। यहूदी मजहब में भी मैयत की फौरी तदफीन इंतहाई ज़रूरी होती है। ये ख्याल किया जाता है कि ये मरहूम की ताज़ीम का एक अहम तरीन तरीका है। नाज़रीन, जब कोई यहूदी मर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर उसे ढांप दिया जाता है और करीब ही शम्मा रोशन कर दी जाती है। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब खाना पीना और दूसरे काम करना ममनू समझा जाता है, इस अकीदे से कि चूंकि मरने वाला इन अफ़आल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ होगी। नाज़रीन, मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमीरम कहा जाता है, जो अबरानी जुबान का लफ्ज़ है। ज्यादातर यहूदियों में रजाकारों की एक मखसूस जमात होती है, जिन्हें शौकद्री यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके ज़िम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होती हैं। मैयत को गुस्ल और कफन देना और उसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के ज़िम्मे होता है और इन अफराद को इंतहाई कद्र व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इनको बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता, यानी वो रजाकाराना तौर पर ये काम करते हैं। नाज़रीन, यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाजत नहीं होती। कोहन यहूदियत में पादरी की तरह एक मनसब है। वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया होता है उन पर गुस्ल या कम अज कम हाथ पांव धोना लाजिम होता है। यहूदियों का जनाजा कितने वक्त का होता है? नाज़रीन, इनका लिवाया यानी जनाजा तकरीबन 1 घंटे का होता है, जिसमें रबी या पादरी आसमानी किताबों की आयत पढ़ता है। लिवाया का वक्त इस लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है कि आया मरने वाला एक मारूफ शख्स था या नहीं, बात करने वालों की तादाद और खानदान की ख्वाहिशात के मुताबिक। ताहम बहुत कम 1 घंटे से ज्यादा तवील होता है। एक यहूदी का जनाजा अंग्रेजी या अबरानी दोनों जुबानों में हो सकता है। बाज़ सूरतों में कोई ऐसी किताब हो सकती है जो अबरानी से अंग्रेजी में तर्जुमा करती हो। ये फिरके और खानदान की ख्वाहिशात पर मुनहसर होता है, क्योंकि यहूदियों में 3 बड़े फिरके हैं: आर्थोडॉक्स, इस्लाई यहूदी और कदामत पसंद यहूदी। आर्थोडॉक्स यहूदी आखिरी रसूमात की इजाजत नहीं देता। उनका ख्याल है कि लाश को जल्द अज जल्द सही सलामत दफन कर देना चाहिए। इस्लाई यहूदी आखिरी रसूमात की इजाजत देता है और रबी आम तौर पर जनाजे या तदफीन में जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार होते हैं। नाज़रीन, यहूदियों के अकीदे के मुताबिक जब कोई मर जाता है तो वो अपने घर के आयनों पर पर्दा डाल देते हैं और उस दिन अपना चेहरा देखने को बुरा ख्याल करते हैं। इसी तरह हफ्ते वाले दिन अगर कोई मर जाता है तो उसको हफ्ते वाले दिन दफन करना जायज नहीं समझा जाता और एतवार का इंतजार किया जाता है। इसी तरह मुर्दे को गुस्ल देने के लिए उसको पूरा पानी में डबोया जाता है, जिसे ताहरा कहा जाता है। और अगर मैयत जख्मी हो, यानी अगर जिस्म कटा हुआ हो और जिस्म पर खून हो, तो उसे पानी में नहीं डबोया जाता। उनका अकीदा है कि इंसान का खून भी इतना ही अहम है जितना कि उसकी जान, इसीलिए उस खून को लाश के साथ दफन करना जरूरी समझा जाता है। नाज़रीन, कुछ यहूदी फिरकों में करीबी खानदान के अफराद अलामत के तौर पर अपने कपड़े फाड़ देते हैं ताकि दूर दराज से आने वाले लोग मैयत के करीबी रिश्तेदारों को पहचान सकें। जब मैयत को तदफीन के लिए कब्र के करीब ले जाते हैं तो रास्ते में 7 बार रुककर थोड़ी थोड़ी देर इंतजार किए जाते हैं और फिर चलते हैं। ये मैयत को दफन करने में हिचकिचाहट की
علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر قریبی رشتہ داروں نے کپڑے نہ پھاڑے ہوں تو قبر پر پہنچ کر ربی ان کے کپڑے پھاڑ کر علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ بعض یہودی میت کو کھڑا کر کے دفن کرتے ہیں اور بعض لٹا کر۔ سب مل کر یا باری باری بیلچہ سے قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور ساتھ موجود ربی تورات یا زبور کی آیات پڑھتا ہے۔ ناظرین، یہودی مذہب میں تدفین کا عمل ہر ممکن صورت جلد از جلد انجام دیا جاتا ہے۔ میت کو حنوط کرنا یا جلانا ممنوع ہے، البتہ اگر مرحوم نے اعضاء عطیہ کیے ہوں تو اس کی مشروط شرعی اجازت لی جا سکتی ہے، اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ جسم کو اس کے مکمل اعضاء سمیت دفن کرنا لازم ہوتا ہے۔ ناظرین، کفنانے کے بعد کفن یا تابوت کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ مرحوم کے دشمن اسے اس بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں نہ دیکھ پائے۔ میت کے اوپر ایک شال جس سے عبرانی زبان میں تالی کہا جاتا ہے ڈال دی جاتی ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں تابوت استعمال کرنے کا رواج نہیں، اور اگر کسی وجہ سے استعمال کیا جائے تو اس میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ خاک ارض سے میت کا تعلق برقرار رہے۔ ایک رسم یہ بھی ہے کہ مرنے والے کا قریبی عزیز ایک مشت خاک یعنی ایک مٹھی مٹی اس کے کفن میں ڈالتا ہے۔ یہ رسوم و عقائد اس بات کی دلیل ہیں کہ مرحوم کا جسم خاک ارض سے مس رہے۔ ناظرین، قوانین یہودیت کے مطابق الوائے مزار کا ہونا لازم ہے، یعنی مزار کے اوپر تختی لگانا جس سے کتبہ کہا جاتا ہے ضروری ہے تاکہ قبر کی شناخت برقرار رہے۔ کچھ گروہ بوقت زیارت قبور پر پتھر رکھنے کے بھی قائل ہیں، یعنی جب بھی وہ اپنے مرنے والوں کے قبروں کے قریب جاتے ہیں تو وہاں گول پتھر رکھ کر آتے ہیں۔ یہودی قبرستانوں میں اکثر قبروں پر کثیر تعداد میں ایسے پتھر رکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ناظرین، یہودی الواح مزار پر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش اور کچھ حالات زندگی خصوصاً مذہبی خدمات عبرانی زبان میں کندہ کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ مذہبی علامات مثلاً ستارہ داؤدی، منورہ، آیات تورات اور اقتباسات 10 احکام لکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہودیت اور صہیونیت میں کیا فرق ہے؟ بہت سے یہودی صہیونیت سے انکار کیوں کرتے ہیں اور صہیونی طاقت کسے کہتے ہیں اور اس تحریک کے کیا مقاصد ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، اور آج ہم آپ کو یہودیت اور صہیونیت کے درمیان واضح فرق اور اختلافات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صہیونیت اور یہودیت ایک ہی ہیں، مگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر صہیونی یہودی تو ہے مگر ہر یہودی صہیونی نہیں۔ صہیونیت اور یہودیت دو مذاہب ہیں جن کے مابین بہت سے اختلافات ہیں، اور صہیونیت اور یہودیت کے مابین جب فرق کی بات آتی ہے تو ایک اہم مشاہدہ یہ ہے کہ صہیونیت اور یہودیت میں صہیونیت کے تمام پیروکار یہودیت کے پیروکار بھی ہیں، جبکہ دوسری طرف یہودیت کے سبھی پیروکار صہیونیت کو نہیں مانتے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام یہودی صہیونیت کے انتہا پسندانہ نظریات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو تاریخی حوالہ جات کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہودیت کا بحیثیت مذہب آغاز تاریخی حوالوں کی روح سے 31 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح میں بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ مذہبی ادب میں بنی اسرائیلیوں کی کہانی 1500 سال قبل مسیح بتلاتی ہے۔ یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہودی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے۔ ناظرین، یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہودیت کی بنیاد 4 ارکان پر ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید۔ ناظرین، یہودی عقیدہ توحید کے قائل ہیں، اگرچہ بعض پیغمبروں کو اور بعض اوقات خود کو ہی خدا کا بیٹا کہلوا کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر بہرحال یہ توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ نمبر 2، مسیح موعود کی آمد۔ ان کے عقیدے کے مطابق آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست مملکت قائم کر کے ان کو ہزاروں سالوں کی ذلت و خواری سے نجات دلائے گا۔ یہودی اپنے
آپ کو اللہ رب العزت کی منتخب کردہ اور پسندیدہ قوم سمجھتے ہیں، یہودیوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا بھی ان کا بنیادی مقصد ہے۔ ناظرین، مسلمان اور عیسائی روز اول سے ہی ان عقائد کے خلاف تھے، لہٰذا یہودیوں کے بھی خلاف تھے۔ اسی لیے یہودی روئے زمین پر جلاوطنی اور خانہ بدوشی کا شکار رہے، مگر مسلمان جب عروج پر تھے تو یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ مگر مسیح ادوار ان کے خاص دشوار ادوار تھے۔ ناظرین، یہودی جلاوطنی اصغری فتح کے ساتھ ہی شروع ہوئی اور بابلی فتح پر شدت اختیار کر گئی۔ یہودی رومی سلطنت میں بھی جا بجا پھیلے ہوئے تھے، جس میں بازنطینی حکمرانی دور میں وسطی اور مشرقی بحیرہ روم میں کمی واقع ہوئی۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی قبیلے بنو قریظہ سے معاہدہ صلح بھی کیا تھا۔ ناظرین، اسپین میں یہودی ثقافت کا سنہری دور مسلم سنہری دور اور یورپ کے قرون وسطیٰ کی تاریخی دور کے ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ جب جزیرہ نما سائبیریا کے زیادہ تر علاقوں میں مسلم حکمرانی تھی، اس دور میں یہودیوں کو عام طور پر معاشرے میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہودی ثقافتی اور اقتصادی زندگی نے ترقی کی راہ ہموار۔ ناظرین، عثمانی مدت کے دوران سن 1300 سے 1600 تک سلطنت عثمانیہ کی تمام اقلیتی برادریاں بشمول یہودیوں کے کسی حد تک خوشحال و آزادی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ 17ویں صدی میں مغربی یورپ میں اچھی خاصی یہودی آبادیاں تھیں۔ یورپی نشاط ثانیہ اور روشن خیالی کی مدت کے دوران خود یہودی برادریوں میں بھی اہم تبدیلیاں واقع رہیں۔ 18ویں صدی میں یورپ اور امریکہ کے یہودیوں نے سائنس، ثقافت اور معیشت کے شعبوں میں مہارت حاصل کی۔ 1933 میں ایڈولف ہٹلر اور نازیوں کی جرمنی میں اقتدار میں یہودیوں کی صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی۔ اقتصادی بحران، سام مخالف نسلی قوانین اور قریب تر ہوتی آئندہ کی جنگ کے خوف نے بہت سے یہودیوں کو یورپ سے فلسطین، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین فرار ہونے پر مجبور کیا، جہاں سے صہیونیت کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، یہودیوں پر 1000 سال تک جلاوطنی اور ظلم و ستم کے جواب میں صہیونیت 19ویں صدی کے آخر میں وسطی اور مشرقی یورپ میں ایک یہودی قومی احیاء کی تحریک کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اس کے بعد جلد ہی اس کے زیادہ تر رہنماؤں نے اس تحریک کا مقصد مطلوبہ ریاست فلسطین اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت علاقوں میں قائم کرنے سے وابستہ کر لیا۔ امریکی صحافی ٹوڈل ہرزل کو صہیونی تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1896 میں اپنی کتاب یہودی ریاست میں انہوں نے 20ویں صدی میں مستقبل کی خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا۔ صہیونی تحریک کے مقاصد یہودیوں کے لیے الگ وطن کا قیام یعنی گریٹر اسرائیل کا قیام، اس کے استحکام اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اس میں آباد کرنا تھا۔ سامیت پسند مذہبی پیشواؤں اور دانشوروں نے صہیونیت کی مخالفت کی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ہمیں الگ وطن دے دینا ہے، اس لیے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا یہودیت کی گستاخی ہے۔ اس لیے یہ تحریک کوئی فعال کردار ادا نہ کر سکی، مگر نازیوں کے قتل عام کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا اور سال 1945 میں فلسطینی یہودی مزاحمتی تنظیمیں متحد ہوئیں اور یہودی مزاحمتی تحریک ہگانا کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ ناظرین، تحریک نے برطانوی تسلط سے لا تعلقی کا ہی برملا اظہار شروع کر دیا، حتیٰ کہ برطانوی حکومت کے فلسطینی علاقوں میں لامحدود یہودی آباد کاری سے انکار پر ہگانا نے دہشت گرد طریقہ مزاحمت اپنایا اور ساتھ ہی ساتھ بحری جہازوں میں غیر قانونی تارکین وطن یہود کو فلسطین میں آباد کرنے لگے۔ ناظرین، ڈیوڈ بن گوریان نے 14 مئی 1948 کو ارض اسرائیل میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جو اسرائیلی ریاست کے طور پر جانا گیا۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل خود مختار ملک کی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے، جہاں پر صہیونیت پسند پارٹی اقتدار میں ہے اور یہودیت پسند اسرائیلیوں کے لیے جگہ تنگ ہے، مگر یہودیت پسند اپوزیشن جماعت حکومت کو فلسطین پر ظلم کے خلاف سخت مخالفت دے رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہودیت ایک مذہب ہے جبکہ صہیونیت ایک تحریک ہے، جسے نوم چومسکی سمیت بڑے یہودی دانشور یہودیت کے مخالف سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہودیت کا پیروکار یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ صہیونیت کا پیروکار صہیونسٹ کے نام سے یا زائنسٹ کے
نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کل تو بعض مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلم زائنسٹ کہتے ہیں، جن کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہودیت سے۔ یہودیوں کا مقصد تورات کے کلام پر عمل کرنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جبکہ صہیونیوں کا مقصد فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہودیوں کی مقدس سرزمین کو واپس لینا ہے۔ یہودیت روحانیت یعنی تورات پر عمل کرنے پر مرکوز ہے، جبکہ صہیونیت نسل پرستی پر زیادہ مرکوز ہے۔ یہودیت کو یقین نہیں کہ فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی کو کسی کی طاقت ظاہر کرنے کے طریقوں کے طور پر سمجھا جانا چاہیے، جبکہ صہیونیت فوجی طاقت اور تکنیکی ترقی کے بارے میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہے۔ صہیونیت ایک تحریک ہے، جبکہ یہودیت ایک مذہب ہے اور آسمانی مذہب ہے۔ ناظرین، صہیونیت اور یہودیت کے مابین ایک کلیدی فرق تورات اور خدا ہے۔ یہودیت تورات اور خدا کا احترام اور قبول کرتے ہیں، جبکہ صہیونیت تورات اور خدا کا احترام یا قبول نہیں کرتے۔ صہیونیت اور یہودیت کے مابین ربط یہ ہے کہ تمام یہودی صہیونی نہیں ہیں، جبکہ تمام صہیونی یہودی ہیں۔ یہ صہیونیت اور یہودیت کے درمیان بنیادی اختلافات تھے۔